अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरूज वॉइस सेंटर। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी मूसा की जन्नत का तीसरा हिस्सा है। मियाँ जी, मियाँ जी, इधर ते आओ, देखो तुसां दी चहीती ने क्या चांद चढ़ाया है हमारी नाक के नीचे। तारिक के वेले पर सब बाहर की तरफ दौड़े। पीपल के साए तले पुरानी हवेली का कवाड़ बंद करते हुए वो कफ उड़ाने लगा। चौधरी याकूब का खानदान भी तमाशाई हो गया। तारिक ने सब्ज कांच मियाँ जी के पैरों में दे मारा और जफर पाजी ने जन्नत का सब्ज चूड़ियों का बाजू दबोचा। सब हैरान, रंग फक, आंखें फटी। जफर पाजी, जफर पाजी, जफर पाजी के अंदर हर दम सोता भेड़िया बड़बड़ा के जागा और उन्होंने जन्नत की कला इस जोर से मोड़ी कि पक्की हवेली के हर गोशे ने इसकी कराहें सुनी। इसका बाजू टूट चुका था, सर फट चुका था, नाक होंठ सूज चुके थे। चौधरी याकूब के इशारे पर शहराज तारिक को खींचता हुआ बाहर ले गया। माफ कर दें मियाँ जी, सिर्फ यही गलती जिंदगी में की है, सिर्फ एक गलती माफ कर दें। माँ को गाली ना दें, ना ही खानों को। आपा जी ने जफर को धक्का देकर इसे खुद में समेट लिया। मियाँ जी चारपाई पर ढह गए। जफर ने बंदूक गोलियों से भर ली। हर गलती की माफ़ी नहीं होती जन्नत फातिमा। तेरी लाश चौपाल में फेंक कर आएंगे ताकि अगर किसी ने दफनाया फिर कब्र पर माफ़ी नामा भी थूक देंगे। ना जफर, माफ़ कर दे इसे, मैं कल वहीं भेज दूंगी इसके बाप के गांव। कोई ताया चचा तो रखेगा ना इसे। और पीछे हो आपा जी, इस जिल्लत के बाद भी तो सानू इस जलील दे नाल हमदर्दी हो रही है। इस ते बाप नु ते मैं खुद पूछ लूंगा। आपा जी मियाँ जी को देखने लगी। वो रुख मोड़ गई। मैं कमरे में जा रहा हूँ। जफर, मुझे बाकी सब बता देना। नीलमा भाग के आगे हुई। मियाँ जी, माफ कर दें इसे, अल्लाह का वास्ता है। ये तो बस बड़ी मामी ने इसे बालों से पकड़कर जमीन पर दे मारा। ये कल की छोकरियां कैसे कैसे खेल खेल रही हैं इस हवेली में। चल जफर, तू बहनों वाला है और बहनों वालों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो सड़ांध मचाते हिस्सों को खुद से काट सकें। जफर पाजी ने बंदूक इसे छेदने को सीधी कर ली। उठ मियाँ जी, उठ खड़े हुए। चौधरी याकूब ने धीमा सा मना किया। बस मियाँ जी, मियाँ जी। तारिक पाऊजी से चौपाल में घुस के खानों के दो जवान फड़का दिए हैं। सारे पिंड में कहर मच गया है। मुलाजिम की आवाज और मियाँ जी का कहना, कौन से दो? जन्नत की आंखें बंद हो गईं। ढलती सुर्ख लो बरसाती शाम में वो जावेद के छप्पर तले बैठा हौले हौले गरम कहवा हलक में उतार रहा था। जख्म मंदमिल हो चुके थे, मगर सिर्फ कुछ जख्म। हरमन इसे शहर से लाए बीज दिखा रहा था जब इन्हें लगा किसी ने इनके सर पर खड़े होकर फायर खोल दिया। वो बेसाख्ता नीचे हुए। वो 4 मिनट बाद अपनी कोने में पड़ी राइफल तक पहुंचा। तब तक जवाबी फायर हो चुके थे। खामोशी पर वो भागते हुए बाहर निकला। इसके पीछे धड़ धड़ दुकानों के शटर गिरे। चौपाल में हू का आलम तारी हुआ। सिर्फ पठानों की पश्तो ललकारें। वो भागा। जलाल जमीन पर चित लेटा खून में लथपथ था। गुलबाज ने इसकी छलनी हुई कमीज हाथों से फाड़ी। मूसा की सांसें रुक गई। लाला। 16.5 साला जलाल ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इसके थामने से पहले ही इसकी आंखें बुझ गईं। हाथ वापस जमीन पर गिरा। मूसा ने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को झुकाया। वलायत खान अपना हाथ हवा में लहराने लगे। यानी खत्म। गुलबाज सुराख गिनने लगा। 56 गोलियां। 56 गोलियां। मूसा ने आंखें मीची। गुलशेर भी पहुंचा। साथ खड़े सरमद ने इसका बाजू लरसते हाथों से थामा।
وہ 18 سالہ سرمد کی طرف مڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی گولی۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ موسیٰ نے کھینچ کر اس کی قمیض اتاری، بائیں پسلی کے پاس گھڑا۔ مورے کے پاس لے چلو لالا، مجھے مورے کے پاس لے چلو۔ وہ بمشکل کراہیں چھپائے کھڑا تھا، بلبلا اٹھا۔ گولی نکالو اس کی شیرگل، جیپ نکالو۔ ولایت خان نے حکم دیا۔ نہیں، بس مورے کے پاس۔ جلال کو بھی اٹھاؤ، میں چوک میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ موسیٰ نے ہرمن کی لائی شراب کی بوتل زخم پر اونڈیلی۔ جلد ابلی گولی بھی نکل آئی۔ گلباز اونچی آواز میں رونے لگا۔ جیب سے خون رنگ آنکھیں لیے اترے۔ ضمیر لالا نے 3-4 تماچے اس کے منہ پر مارے۔ قتل پر رویا نہیں کرتے نامرد، قتل پر رویا نہیں کرتے۔ موسیٰ نے کھڑے ہو کر اپنی رائفل زمین پر ٹکائی، آنکھوں کو میچا، کیونکہ قتل رونے کے لیے نہیں ہوتے۔ رامپور میں جیسے کسی نے قہر پھیر دیا ہو۔ قبرستان سی خاموشی گلیوں میں بینڈ ڈالتی پھرتی۔ چوپال، ویران دکانیں، بچے گھروں میں مقفل، صرف خان تھے جو گلیوں میں پاؤں کی دھمک پیدا کرتے ہوئے چلتے، پشتو للکاریں لگاتے اور رامپور کے ہر کونے، ہر نکڑ پر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے اور چوہدریوں کو یہ باور کرواتے کہ اب وہ بھی 11 موجود ہیں۔ میاں جی نے ظفر اور طارق کو اندرون سندھ اپنے کسی دوست کے ہاں بھیج دیا۔ چھوٹے ماموں اپنی کسی دوست کے گھر چھپ رہے جو کہ جج تھے۔ میاں جی علاقے کے اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کرنے لگے تاکہ خانوں سے بات چیت ہو سکے۔ ابھی بھی اس واقعے کے 5ویں روز حسنہ خالہ آئی بیٹھی تھی اور دبی دبی سرگوشیوں میں برآمدے میں بیٹھی آپا جی سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ڈر لگتا ہے آپا جی، میں تے پہلے ہی سب کچھ لٹا بیٹھی ہوں، صرف ایک پتر بچا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی کسی دن خانوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ سسکنے لگی۔ جنت نے خود کو بمشکل کھڑا کیا۔ اس کا بازو ماجو نائی سے بندھوا دیا تھا، گال اور گردن پر بھی مرہم لگایا تھا، کمر اور بازو بھی سکوائے تھے، مگر وہ تو جیسے مرنے کا تہیا کر چکی تھی۔ تسی میاں جی سے پوچھ لو کہ میں ادھر حویلی میں ہی رہ لوں کچھ عرصہ۔ گڈو رات کو ڈر جاتا ہے۔ فائرنگ کی آواز سے آپا جی میرا تو اکلوتا پتر ہے۔ بس کرو خالہ، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ جو جوان قتل کیے ہیں نا اس گھر کے پتروں نے، ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی نا۔ اب رونے سے بہتر تو تھا کہ تم لوگ پہلے دن ہی ان کے ہاتھوں سے کلہاڑیاں چھین لیتی۔ آپا جی اس کی کلف ابھی بھی نہیں ڈلی۔ سارا عذاب اس کے پلو سے گھسٹتا ہی تو رامپور آیا ہے۔ اسے کہیں مجھے شکل نہ دکھائے۔ اس بار تے لوگ ہمارے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ لڑائی عورت کی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے ہر بار۔ تم دونوں خاندانوں کی عورتوں نے فلاں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں یہ کہہ دیا، کر کر کے ہی مردوں کو قتلوں تک پہنچا دیا۔ اب تو کچھ عقل کرو، میاں جی سے کہو سیدھے سے معافی مانگ لیں، جیسے تیسے بھی ہو سکے گا ہر جانا بھر دیں گے۔ وہ ہانپ گئی، دہلیز پر ہاتھ رکھ کر سانس متوازن کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ خالہ کوئی جواب دیتی، بڑی مامی نے لپک کر اس کا بندھا ہوا بازو مروڑ دیا۔ وہ اونچی آواز میں پہلی بار روئی۔ یہ تو نہیں، تیرا غلیظ عشق بول رہا ہے۔ یہ مامی کے ابتدائی الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی اور موسیٰ کی جو خود ساختہ گھڑی ہوئی داستانیں گلا پھاڑ پھاڑ کر سب ملازموں کو سنائیں تو وہ ڈھہ سی گئی۔ چہرہ پھر سے زخمی ہو گیا، بازو پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ بولی تو بس اتنا؟ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا مامی۔ ہن چوہدری اپنی فکر کر لیں۔ مامی ایک بار پھر اس پر پل پڑی۔ پتھریلی حویلی کے ہر پتھر سے نوحے سنائی دیتے۔ گھڑی گھڑی کسی کونے سے ماں یا بہن کی سسکیاں سنائی دیتی۔ مرد سر کندھوں پر گرائے گھر میں آتے اور لہجہ بھر رکنے کے بعد واپس ہو لیتے۔ ضمیر خان کی جھڑکیاں و دھمکیاں کبھی کسی کچھ بھی ان عورتوں کے آنسوؤں کو
خشک نہ کر سکیں۔ اندھیرا اترتے ہی ملازماؤں نے بھاگ بھاگ کر برقی روشنیاں روشن کی۔ پھر اندھیرا ایسے ہی دانت نہ کوستا رہا۔ جلال اور سرمد کے قتل کے بعد موسیٰ پہلی بار گھر آیا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بی بی جان سے ملا تو وہ رو دی۔ شمائل زنان خانے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اسے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئیں۔ ضمیر نے کچھ نہ کہا۔ زریاب وہاں سے اٹھ گیا۔ بے شک وہ ظہیر خان کی سب سے بڑی اولاد تھا، مگر جو حیثیت موسیٰ کی تھی وہ اس کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس نے سرد بھاری آواز میں ماں کو پوچھا۔ شمائل نے بتایا کہ وہ دوا کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر کیا سوچا موسیٰ خان؟ کیا چودھریوں کے بلوں سے باہر نکلنے تک ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ ولایت خان بنگش نے اپنے نظروں سے جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنجیدہ سا کھانا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چودھریوں سے ونی کروا لیں خان، وہ حتمی انداز میں بولا۔ مطلب لوگ غلط نہیں کہہ رہے کہ اس بار لڑائی عورت کی ہے؟ گلزار لالا نے پھنکار کر کہا۔ ہاتھ مار کر کٹورا زمین پر گرا دیا۔ اب خان بھائی مروا کر عورت گھر لائیں گے؟ ظہیر نے اسے گریبان سے تھاما۔ وہ چیخا، میں کسی عورت کو نہیں جانتا۔ جس کو جانتا تھا اس کو مرے تو 3 چاند ہو گئے۔ اب صرف دشمنیاں ہی نبھیں گی چودھری سے۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے ضمیر لالا۔ گلزار لالا اپنا فیصلہ کر لیں۔ اگر خون ہی چاہیے تو پھر سب سے پہلی گولی میری بندوق سے نکلے گی۔ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ اتنی شفافیت تھی اس کے لہجے میں۔ ولایت خان نے سر ہلا کر فیصلے کی داد دی۔ وہ اپنے پوتے کو اندر تک پڑھ چکے تھے۔ مجھے کوئی بھی لڑائی نہیں چاہیے۔ مجھے صرف وہ چاہیے جو چودھریوں کے دلوں پر پاؤں دھرے کھڑی ہے۔ اس کے جملے نے پنچایت میں موجود ہر شخص کو بغلیں جھانکنے پہ مجبور کر دیا۔ میاں جی کی تلملاہٹ اسے سکون دے گئی۔ جنت دا نام بھی نہیں لینا کسی نے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ بندوق سے ہی کر لیں گے۔ وہ ساری پنچایت کے سامنے رائفل نکال کر باہر نکل گیا۔ پنچایت کے سربراہ نذیر وڑائچ نے میاں جی کو سر ہلا کر ہاں کہنے کا مشورہ دیا۔ محمود اللہ چودھری کے کندھے جھک گئے۔ وہ نواسی ہے میری، میں استحباب کو کیا جواب دوں گا؟ نیم رضامندی دیتے ہوئے کہہ دیا۔ گھر کی لڑکی ہے محمود اللہ، جو کہیں گے باپ کے سامنے ہی کہہ دے گی۔ نذیر وڑائچ نے نیا سرا تھما دیا۔ پنچایت برخاست ہونے تک سب معاملات ہلکی سی سرد مہری کے ساتھ بخوبی طے پا گئے۔ جنت تو نہ کہہ دے، نیلما نے بہتی آنکھوں سمیت التجا کی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میاں جی خود بھریں گے اپنے لاڈلوں کا۔ بشرا تے بڑا رو رہی ہوگی۔ اسے سولی چڑھتی بشرا کی فکر تھی۔ اس دا بھرا قاتل ہے 2 معصوموں کا۔ او تے ساری عمر بھی روئے تے کم ہے۔ تو نے بڑی چاہ سے اس سنگلاخ میدان میں باغیچہ بنایا تھا۔ تجھے اس کے اجڑ جانے کا غم مار دے گا، قسم سے مار دے گا۔ انکار کر دے جنت۔ بھلا جنت موسیٰ کو انکار کر سکتی ہے نیلما؟ اس نے ٹوٹا ہوا بازو سینے سے لگا کر کہا۔ مامی کو بیٹے کی بخشش کا یقین ہوا تو آپا جی نے جنت کا بازو پھر سے بندھوا دیا، مگر جنت کی کراہیں پھر بھی کم نہ ہوئیں۔ مگر آج دوپہر سے وہ چپ ہو گئی تھی، مکمل چپ۔ جنت، تو سمجھتی نہیں، تیرا موسیٰ تو اس دن پرانی حویلی کے کھنڈر ہی میں مر گیا تھا۔ اب تو صرف صفاق دشمن ہوگا وہاں اس کی جگہ۔ چل، دشمن ہی سہی۔ جنت روز تو دیکھ لیا کرے گی نا اسے، سانس تو آسانی سے آئے گی نا۔ وہ بد وقت مسکرائی۔ آپا جی ڈولتے قدموں سے اندر آئیں۔ خالہ اور چھوٹی ممانی بھی ساتھ تھیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ آپا جی نے ہاتھ میں پکڑا سرخ زرتا دوپٹہ کانپتے ہاتھوں سے اسے اڑایا تو خالہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پلنگ کے پاس ڈھہ گئیں۔ جنت، تیرے دل نے تجھے اجاڑ دیا۔
تجھے سیاہ بخت کر دیا۔ آپا جی اسے لپٹا کر بے ساختہ چومنے لگی۔ جنت پلنگ سے نیچے جھولتی اس کی بندھی ہوئی چوٹی کو چومنے لگی۔ جنت گھبرا گئی، پھر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں آپا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، اب اس میں بات کرنے کی سکت نہ بچی تھی۔ بڑی بامی بشرا کو چادر اڑا کر لے آئی، جو ہچکیوں سے روتے ہوئے سب کے گلے لگ رہی تھی۔ میاں جی نے پیغام بھیج دیا ہے۔ تو سب عورتیں گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے تک آئیں۔ جنت نے جیپ میں بیٹھ کر آخری بار مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں نے نیلما کے لیے پیغام چھوڑا تھا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں ہم نے عمر گوا دی۔ اور نیلما نے ہار مان لی۔ جنت نے سر اٹھا کر پتھریلی راہداریوں والی بھول بھلائیوں جیسی حویلی کو دیکھا، جس کے مکین گاڑیوں کے دروازے دھڑ دھڑ بند کرتے ہوئے خود کہیں غائب ہو گئے۔ بشرا کی ہچکیاں ابھی بھی فضا میں اٹھتی۔ جنت کو خود سے 8 ماہ چھوٹی بشرا کی قسمت پر خود سے رونا آیا۔ مسجد میں نکاح کے دوران گلباز کے نہ پہنچنے پر گل شیر کو بازو سے تھام کر آگے کر دیا گیا، تو مطلب بشرا کا نصیب وہی بن گیا۔ موسیٰ جانے کب آیا، 2 سیکنڈ پہلے مجید بھاگ کر شور مچا گیا۔ خانوں کی پکی گندم کو آگ لگ گئی۔ حلف کہیں کونے میں ساکن ہی رہ گیا اور خان لڑکیاں لے کر حویلی آ گئے۔ جنت نے لمحوں میں حساب لگا لیا، کوئی آگ نہ لگی تھی۔ اگر تھی تو اتنی معمولی کہ ملازم ہی بجھا دیتے۔ خان حلف دینے سے بچ گیا۔ چلو نی اندر، تمہاری ڈولی اٹھانے کوئی بھائی نہ آ سکا۔ اب خان کیا اٹھائیں گے؟ چلو بھگتو اپنے بھائیوں کا کیا دھرا۔ لہیم شہیم ملازمہ نے ان دونوں کو اندر دھکیلا۔ بشرا نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ حویلی پکی حویلی سے کئی گنا بڑی اور آراستہ تھی، کسی محل جیسی چکنی۔ حویلی کے قطار در قطار بنے کمروں میں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مرد کونے میں بنے باورچی خانے کے باہر چکور تھڑوں پر موڑے پر بیٹھے شاید کھانا کھا رہے تھے۔ ملازمائیں رک رک کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ جنت کو لگا کہ اب اسے رونا چاہیے۔ یکا یک ایک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت روتی ہوئی باہر نکلی۔ پیچھے کتنی ہی عورتیں تھیں۔ اس عورت نے جھپٹ کر ان دونوں کی چادریں اتار دیں۔ بشرا کے رونے میں روانی آ گئی۔ جنت مزید سرد ہو گئی۔ سر سے چادر تو کبھی نہ اتری تھی اس کی۔ کینچی لاؤ، اس کی حویلی تحفہ بھیجنا ہے، وہ عورت پھنکاری۔ زلیخا چھوڑ دے، رحم کر، ایک بوڑھی سی آواز نے تنبیہ کی۔ جواباً وہ عورت پشتوں میں چیخنے لگی۔ جنت نے بڑھ کر چادر اٹھانا چاہی تو ملازمہ نے پاؤں سے چادر کو دور کر دیا۔ جنت کی آنکھیں جلنے لگیں۔ دوسری ملازمہ کینچی لے آئی۔ زبان کاٹوں کہ چوٹی؟ اس عورت نے جنت پہ آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ بدن باقاعدہ کپ کپانے لگا۔ بول کمزاد۔ اس عورت نے جنت کی ہنسلی پہ دباؤ دے کر پیچھے دھکیلا۔ اس کا بازو پھر ادھڑ گیا۔ اس کی کراہیں ہر ذی نفس نے سنی۔ اسے کچھ نہ کہو۔ بشرا کی مردہ آواز، کیا کاٹوں؟ زبان۔ جنت نے بمشکل کہا۔ وہ عورت پیچھے کھڑی عورتوں سے مخاطب ہوئی۔ چوہدرائن ہے پوری، چوٹی کٹنے کا مطلب جانتی ہے۔ جنت کو کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مردوں میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ عورت نے جنت کے اسی بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ باقاعدہ کراہی۔ اسے کچھ نہ کہو، اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ چل ٹھیک ہے، تیری چوٹی پہلے کاٹتے ہیں۔ بشرا کو 2 ملازماؤں نے دبوچ لیا۔ نہیں کرو اللہ دا واسطہ، کوئی اور ظلم کر لو، پر یوں بے عزت مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے بشرا سے لپٹ گئی۔ عجیب ہنگامہ مچ گیا۔ بشرا اپنی چوٹی چھڑا رہی تھی، بلکہ بلبلا بھی رہی تھی ساتھ ساتھ۔ اس کا رونا بین میں بدل گیا۔ پہلے اسے پکڑو، چھوڑو اسے، عورت نے حکم بدلا۔
वो जैसे इसका तड़पना देख रही हो। करना तो इसने वही था जो वो ठान चुकी थी। मुलाजमाओं ने इसके बाजू पीछे को मोड़े, चोटी पकड़कर आगे कर दी। ना करो, अल्लाह का वास्ता, इसे जलील ना करो, कोई रोको। मूसा, मूसा, इसने जोर जोर से पुकारा। औरतें थमी। फिर वो बड़ी मामी जैसी जालिम औरत ने जन्नत को पे दर पे तमाचे मारे। नाम कैसे लिया खान का? तुझे लगता है कि इस हवेली में तरीके वही दोहराए जाएंगे जो इधर दूसरे सिरे की हवेली में दोहराए जाते हैं? आज के बाद नाम न लेना इसका। जन्नत ने मज़ाहमत का हौसला ना रहा। बीबी, छोड़ दे इन्हें, कोई दरवाजे से अभी अभी आया, खुदारा कुछ रहम करें, मैंने कहा छोड़ दें। ज़रियाब ने आगे बढ़कर कैंची छीन ली। क्यों खुदा बन रहे हैं आप सब? माना कि इनके भाइयों ने जुल्म किया है, मगर इसमें इनका क्या कसूर कि आप लोगों से बना इनका खुद से रिश्ता तो देखें। इनकी चादरें छीन ली, चोटी तक काटने को आ गई। बंद करें ये सब ड्रामा। और तुम? वो मर्दों की तरफ मुड़ा। तुम लोग कब से इतने बेख्तियार हो गए कि घर की औरतों की आवाज़ें और दीवारों से बाहर निकल गईं? औरतों को ऐसे फैसलों का इख्तियार कब से दिया जाने लगा इस हवेली में? आप जाएं बीबी जान, यहाँ से बस चली जाएं, ख़त्म करें ये सब। ज़रियाब ने अपनी बड़ी ताई को दुरुस्त लहजे में कहा तो वो दिल में गज़ब भरे वापस मुड़ी। बाकी ख़वातीन भी चली गईं। रुखसाना, इन्हें छोड़ के आओ उनके ठिकाने पर। वो बूढ़ी सी आवाज़ एक बार फिर उभरी। बुशरा ने रोते हुए जन्नत की चादर उठाई। सर ढांपते हुए जन्नत ने सतून से टेक लगाए खड़े मूसा को देखा। बाजू का दर्द जानलेवा था तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे इसे मूसा के मरने का यकीन अब आया हो। मुलाजमाओं ने तासुफ से सहन के बीचों बीच लुटी पुटी बैठी इस लड़की को देखा। वो पाँव की धमक पैदा करता करीब से गुजर गया, जैसे हर कहर इन पर उल्टा दिया गया हो। दिन इतने वीरान हो गए कि पर बहार दिनों की यादें भी जन्नत फातिमा चौधरी की याद से मिटने लगी। इन्हें पथरीली हवेली आए हफ्ता हो गया। जन्नत अपना टूटा बाजू बांधे बांदियों की तरह इन खूबसूरत तरीन संगी मुजस्मों जैसी औरतों के सामने खड़ी रहती, और वो औरतें थीं कि इनका जी न भरता इनको अजियत देकर। वो पश्तों में कुछ लाने को कहती तो वो दोनों बेबसी से बावर्ची खाने में आती। समझ के मुताबिक कोई चीज़ उठा के ले जाती तो वो लहीम शहीम मुलाजमा चोटी को झटका देकर दोबारा बावर्ची खाने भेजती, और वो यूं दोनों बावर्ची खाने की एक एक शय बारी बारी लाती और फिर जलील होती। सारा बावर्ची खाना उलट जाता, मगर वो नीली और सब्ज आंखों वाली बर्फ से सफ़ेद और मुलाई से मुलायम औरतें मुतमईन न होती। इन दोनों को हवेली के पिछवाड़े में बने तारीक बोसीदा कमरे में खुश्क घास पर सोना पड़ता। ये और बात थी कि जिंदगी ने नींद नामी मुसर्रत भी हार दी गई शय की तरह वापस ले ली, जो इनके जून के गर्म तरीन दिन और रात बगैर पंखे की सहूलत के वो दोनों सारी रात मच्छरों को अपना खून चूस लेने के लिए आज़ाद छोड़ देती। पांचवें रोज़ रात को जब वो दोनों मुखालिफ कोनों में बैठी टूटे कवाड़ों से झांकती चांदनी को देख रही थी तो दरवाजे पर इरशाद का हयोला आन टपका। इसने हाथ से बुशरा को उठने का इशारा किया। वो सहम कर जन्नत के करीब हो गई। उठ गई, इधर बाएं रुख, तीसरे हुजरे में तेरा साईं बुला रहा है, किस्मत बदल ले अपनी, चल शाबाश उठ जल्दी कर। बुशरा ने जन्नत का बाजू कस के पकड़ लिया। अब वो अपने मखसूस धप धप करते अंदाज में आई और बुशरा को चोटी से घसीटती ले गई। अब जन्नत का बाजू होले होले जवाब दे रहा था, साथ ही साथ हिम्मत भी। इसने थक कर आंसुओं को बाहर आने दिया। मूसा इस दिन के बाद इसे कहीं नजर न आया था, और वो जो कहती थी कि चल जन्नत रोज देख लिया करेगी इसे, अब तन्हा बैठी दीवारें टटोल रही थी और रामपुर के गीदड़ों के बैन इनके कानों में खौफ उंडेल रहे थे। सातवें दिन की दोपहर को इसने मूसा वलायत खान बंगश की मां को देखा।
اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جنت بازو کی تکلیف بھول گئی، اتنی نرم تھی کہ اسے گئے دنوں کی اذیت میں کچھ کمی سی لگی۔ وہ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ حویلی میں جتنا بھی تماشا ہوا تھا وہ باہر نکل کر نہ دیکھا۔ ارشاد نے ٹرے جب اس کے ہاتھ میں تھمائی کہ ساس کو کھانا دیا تو جہاں باقی ملازمائیں دبا دبا ہنسی وہیں جنت کا سانس رک گیا۔ جلال خان مقتول کی تائی نے میرا یہ حال کر دیا تو ماں کیا کرے گی؟ یہ کون ہے؟ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے اس عورت نے شمائل ظہیر خان سے پوچھا۔ جنت، شمائل کا بے تاثر سا ایک لفظی جملہ۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے کپ کپائی۔ خدیجہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور رخ موڑ کے شمائل سے پوچھا، موسیٰ نہیں آیا؟ شمائل نے جانے کیا کہا کیونکہ وہ ٹرے رکھ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ تو موسیٰ خان نے بے وقت کرنا ماں سے سیکھا ہے۔ نہ لعنت نہ ملامت، بس سندلی کا بس نہ چلتا جنت کو تیزاب کے ٹپ میں بھگو دے۔ سر تا پاؤں دیکھ کر بولی، نہ آنکھ زمرد، نہ ہونٹ مرجان، نہ روپ کچے ناریل سا۔ تجھے دیکھ کے لگتا نہیں کہ تو نے 2 جوان بندے سالم کھا لیے، ڈائن کہیں کی نہ ہو تو۔ جنت نے تب اسے اب تک گردن جھکا کر خود کو اس سے بے عزت ہوتے ہی پایا۔ وہ خوف زدہ تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا قتل کیوں ہوئے تو وہ اس کی روح تک میں سوئیاں چبھو دیتے۔ رات سب خانزادے کھانا کھا رہے تھے۔ برتنوں کی مخصوص آوازوں کے علاوہ کسی آواز کو ابھرنے کی جرت نہ تھی۔ موسیٰ اور گلباز آج گھر آئے تھے ڈیرے سے۔ سندلی بھاگم بھاگ کٹوریاں ان کے آگے سجائے جاتی، آب خورے لبالب بھرے جاتی۔ بشریٰ گلشیر کے موڑے کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی کیونکہ اس کے دوپٹے کا پلو گلشیر کے موڑے کے تلے دبا تھا۔ بشریٰ کو تکان سے بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ جنت کو بشریٰ پر رشک آیا۔ وہ کٹوریاں ارشاد کے آگے کیے جاتی اور ارشاد انہیں بھرے جاتی۔ بی بی جان کے لیے ٹرے ایک ہاتھ سے انہیں پہنچا کر وہ لوٹی تو سندلی جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی۔ جنت کراہی، اگلے ہی لمحے ایک ہاتھ تھما، پھر اگلے ہی لمحے پھر سے مصروف ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ سندلی آ گئی، پھر تیش سے اس پر الٹی۔ اب ادھر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہیں چوہدرائن صاحبہ؟ ادھر کو مڑیں، ابھی بڑا کام باقی ہے۔ میں اس لیے کھڑی ہوں کہ میری ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ اس کی جگہ سے کھسکانے کے لیے تمہیں تردد نہ کرنا پڑے۔ وہ بھی بلبلا کر بولی۔ ایک لمحے کو سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ موسیٰ کو جانے کیا ہوا، اس نے اب خورا سندلی کے پاؤں پہ دے مارا، کٹوری الٹ دی، موڑے کو لات رسید کر دی۔ یہ لڑکی مجھے حویلی میں نظر نہ آئے، فصلوں پہ لگاؤ اسے۔ کٹوری میں کبھی بال نکلتا ہے، کبھی آب خورے میں تنکا۔ یہ جنگلوں کی باسی ادھر سبزیاں توڑتی ہی بھلی ہے، نظر نہ آئے یہ مجھے ادھر۔ ارشاد، معافی چاہتی ہوں خان، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، دور ہو جا میری نظروں سے۔ وہ دھاڑا۔ رات دیر تک جب وہ کام نپٹاتی رہی تو ولایت خان بنگش نے بستر لگاتی جنت کو دیکھا۔ یہ بچی بازو کو سیدھا کیوں نہیں کر رہی؟ بی بی جان کے پاؤں دباتی بشریٰ نے موقع غنیمت جان کر بازو ٹوٹنے کا بتایا۔ اگلے دن دوپہر تک اس کی بازو کی ہڈی نے واپس اپنی جگہ لے لی تھی اور لکڑی کی تختیوں میں محفوظ اس کے بازو کا مستقل درد بھی ہلکی سی ٹیس میں بدل چکا تھا۔ تو سریا کی بیٹی ہے نا؟ بی بی جان نے سیاہ چادر کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جگ سے پانی انڈیلتا ہاتھ ساکت ہوا، پھر رواں۔ جی ہاں۔ خدیجہ نے تسبیح رو کر اسے دیکھا۔ آج خانزادیاں برآمدوں میں رونق افروز تھیں۔ ہاں، ویسا ہی رنگ روپ، کجری آنکھیں، یہ لمبی چوٹی۔ ہاں مگر تیری قسمت، تیری ماں کی بارات میں 12 پنڈوں کے چودھری آئے تھے، یہ تاریخی شتکا ہوا تھا۔ چل خیر، میرا پوتا بھی اسی سلطنت کا شہزادہ ہے، آئی پر آ گیا تو ملکہ بنا دے گا۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ وہ نامحسوس طریقے سے دعا دے رہی تھی۔ جنت نے بشریٰ کا
گلال چہرہ دیکھا تو گلشیر کی خاموش محبت کامیاب ٹھہری۔ آپ کو رشتہ داریاں نکالنے کی ضرورت نہیں بی بی جان، چودھری نے ہر بار ڈسا ہے ہمیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ونی ہوئی لڑکی آپ کی طرح سلطنت سنبھال بیٹھے۔ رومانہ تائی کی آواز پر وہ زرد سی ہو گئی۔ سرمد ان کا چھوٹا بیٹا تھا، بے تحاشا لاڈلا نہ سہی مگر جوان بیٹا ضرور تھا۔ پھر موسیٰ خان رومانہ کے دوسرے نمبر کی بیٹی شازمین سے منسوب تھا۔ کم از کم ان کی نظر میں خدیجہ شروع سے لاتعلق رہیں۔ ظہیر خان کی اولاد میں سے موسیٰ خان ہی فیصلے کا ملک تھا۔ اس حوالے سے انہیں جنت سے شدید نفرت ہوئی۔ شدید حالات میں بھی ایک وقار تھا اس میں۔ گلشیر نے ماں کو پسندیدگی کا بتا کر اسے بیوی کا رتبہ دے ڈالا۔ اگر موسیٰ کا کریز بھانپتے ہوئے وہ شیر ہو گئیں۔ خدیجہ تو ویسے ہی کمرے تک ہی محدود تھیں۔ وہ جنت کی چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دیتی۔ جولائی کے شدید گرم دنوں میں وہ اسے ننگے پاؤں سرخ پتھریلے روشوں پر مسلسل چلنے کی سزائیں دیتی۔ اس کا کھانا بند کر دیتی، رات باتھ روم میں بند کروا دیتی۔ اکثر بشریٰ بھی ساتھ ہوتی، مگر بشریٰ کی باتوں سے لگتا کہ اس کی جان جلد چھوٹنے والی ہے۔ گلشیر کوئی قدم اٹھانے والا ہی ہے۔ رومانہ نے ایک دن جنت کو بغور دیکھ لیا۔ یہ کاجل کہاں سے لگایا؟ اس کی چادر کھینچ لی، چہرہ سختی سے اوپر اٹھا کر معائنہ کیا۔ کمرے میں سویا موسیٰ شور پر جاگا، سر اٹھا کر کھڑکی سے جھانکا۔ غضب خدا کا! ونی آئی لڑکی، مردوں سے بھرا گھر، اور اس کی آنکھ میں یہ خماری کی لکیر! تو دیکھو، بتا مجھے کہاں سے لیا یہ کاجل؟ اس کی کلائی موڑ کے کمر پر ٹکائی، رخ بالکل کھڑکی کی طرف موڑ دیا۔ جھوٹ، یہ ایسی ہی ہے۔ چٹاک سے تھپڑ منہ پہ پڑا، چوٹی کو جھٹکا لگا۔ جھوٹ بکتی ہے؟ بھلا ایسی دھار ہوتی ہے آنکھوں میں؟ چل دھو کر آ میرے سامنے۔ آنکھوں کے اندر تک صابن لگا، ابھی دیکھتی ہوں صاف ہوتی ہے لکیر کہ نہیں۔ چل اب وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ والا نلکا چلاتی، ایک ہاتھ منہ پر چھپاکے مارتی، پھر اسی ہاتھ سے آنکھوں میں صابن لگاتی۔ وہ اذیت دوہری تھی، تہری ہو جاتی۔ چہرہ دھلا، آنکھیں سرخ اور سیاہ دھاری کے ساتھ وہ پھر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ موسیٰ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ رومانہ نے پھر اس کی درگت بنائی، واپس غسل خانے دھکیلا۔ آنکھوں میں پھر سے صابن گیا۔ اس بار وہ بہتی آنکھوں سے واپس آئی، دھاریں پھر بھی ویسی ہی تھیں۔ رومانہ نے غصے سے اس کی گردن دبوچی اور اوپلوں کے دھوئیں سے تاریک تندور میں گھسیڑتی۔ اب جب کوئی نقش نہ رہے گا تیرے چہرے پر، تب ہی یہ لکیر مٹ جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا کوئی دو گھڑی چین لے سکتا ہے اس گھر میں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں؟ ہاں، موسیٰ قمیص پہنتا ہوا تیش میں باہر نکلا۔ رومانہ کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو جنت تڑپ کر دھوئیں سے دور ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ وہیں گرم تندور سے ٹیک لگا کر کھانسنے لگی۔ شاید کھانسی کا سانس الٹ گیا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ اپنے کاموں پر، ملازمائیں کھسکیں۔ ویسے مورے، وہ قدم قدم چلتا رومانہ تک گیا۔ چودھریوں کا خون وہ ہے۔ اس نے بشریٰ کی طرف اشارہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ دریچے سے دیکھتی شمائل نے مسکرا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ رومانہ تب کے رہ گئیں۔ بشریٰ جنت کو اٹھا رہی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کا تیسرا حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔